अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। 48 घंटे के बाद मौजूदा हुकूमत को होश आ ही गया जब फ़ौज की तरफ से ख़त लिखा गया कि भाई इस कमीशन बनाया जाना चाहिए। उसके बाद अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर एक जुडिशल कमीशन के हवाले से ऐलान किया आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने। इस के बारे में क्या कहा, ज़रा सुनिए। केनिया में हमारे पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब का जो अंदोनाक वाक़या पेश आया है, फैसला किया है कि हम इस वाक़े की एक आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे और इसके लिए इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज के लिए हम दरख्वास्त देंगे। अपनी काबीना से भी इस फैसले की हम तौसीक करवाएंगे। दूसरी तरफ हमें देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने पेशावर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उनके इल्म में था कि अरशद शरीफ को बहुत सख्त थ्रेट्स हैं। कई मरतबा वो खुद कन्वे कर चुके थे अरशद साहब को इस बात के हवाले से कि उनको मुल्क छोड़ के चले जाना चाहिए है। साफ साफ उन्होंने कह दिया जी कि ये तो टारगेट किलिंग का वाकया है। सहाफत के अंदर अगर मैं किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो अरशद शरीफ, जिसको शहीद किया गया। इसको जब धमकियां आई, फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। बहुत सारे सवालात कल से पूछे जा रहे हैं अरशद साहब के बारे में, जो मोटे मोटे सवाल हैं। इसका हम जवाब आज तलाश करने की कोशिश करेंगे। मतलब पूछा जाता है कि अरशद शरीफ को दुबई छोड़कर जाना क्यों पड़ा, केनिया में अरशद शरीफ कर क्या रहे थे, अरशद शरीफ को धमकियां कौन दे रहा था, अरशद शरीफ को किसने और क्यों कत्ल किया। बहुत ज्यादा कयास आराइयां की जा रही हैं। अरशद शरीफ को बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर किसने मजबूर किया। मतलब इतने ऑब्वियस सवालात के भी लोग जो है वो जवाब इस वक्त तलाश कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि मुल्क छोड़ के क्यों जाना पड़ता है अरशद शरीफ जैसे लोगों को, क्योंकि बगावत के 16 मुकदमात उस शख्स के ऊपर कायम कर दिए जाते हैं। FIR जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 16 FIR थी। वो अपनी जमानतें यहाँ पे कराते फिर रहे थे और 27 तारीख को भी एक पेशी थी और उसमें भी ये केस उनके सुने जाने थे। फिर क्या होता है कि ये सवाल पूछा जाता है कि उन्हें खतरा किससे था, तो इसके बारे में तो अरशद साहब खुद ही बता गए थे और आज की बात नहीं है। ये 14 जुलाई का खत है जो उन्होंने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को लिखा। इस खत में क्या लिख रहे हैं अरशद? वो कहते हैं कि मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि मुझे मुसद्दिका इत्तलात मिली हैं कि बाज़ बेज़मीर अफराद ने मुझे ना सिर्फ जाली केसेस में नामजद करने से मुताल्लिक गुफ्तगू की है, बल्कि मुझे जबरी तौर पर लापता करने या अगवा करने की गुफ्तगू भी की गई है। मुझे अपनी जान का खतरा है और मेरे बुनियादी आईनी हकूक सलब किए जाने का भी खतरा है और इसीलिए मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, जिस पर इस सारे मामले में मुलव्विस किरदार तजब्जुब का शिकार हुए। सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए आपने वफाकी हुकूमत को हिदायत तो दी, मगर उन पर अमल ना हुआ और मुझे भी कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। वो कह रहे मेरी जान को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी नहीं मिल रही। ये 14 जुलाई को सदर पाकिस्तान को खत लिखा जाता है। उसके बाद सदर साहब जो हैं वजीर आजम पाकिस्तान को एक खत लिखते हैं अगले ही दिन 15 जुलाई को। वो कहते हैं कि मुझे सहाफ़ी अरशद शरीफ की जानिब से एक खत मिला है। उन्होंने मुझे बताया है कि उनके पास मुसद्दिका इत्तलात हैं कि कुछ बेज़मीर अनासिर उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने बुनियादी आईनी हकूक की जानिब भी तवज्जो मबजूल करवाई है। बराए मेहरबानी आप मुतल्लिका वजारत और महकमे को इस हवाले से हिदायत जारी करें और वो इस सिलसिले में ज़रूरी इकदामात उठाएं। अब हमें नहीं पता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्या कोई हिदायत जारी की, क्या कोई इकदामात उठाए गए। इसका सवाल भी क्या वो जुडिशल कमीशन तय करेगा कि जब ये खत लिखा जाता है 15 जुलाई को, तो उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौन से ऐसे इकदामात उठाए। ये जुडिशल कमीशन के लिए हमारी तरफ से एक सवाल है। फिर 5 अगस्त 2022 को एक थ्रेट लेटर जारी किया जाता है और ये डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल CTD खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आता है और इसमें लिखा हुआ है कि TTP के एक ग्रुप ने अफगानिस्तान के इलाके में मुस्तकबिल करीब में सहाफ़ी अरशद शरीफ पर कातिलाना हमले से मुताल्लिक गुफ्तगू की है। या देखिए 5 अगस्त की ये रिपोर्ट है, ये जो थ्रेट अलर्ट है, जिसमें ये साफ साफ लिखा जा रहा है कि भाई वाकई जान को खतरा है। अब शायद सवाल का जवाब मिल गया हो कि अरशद शरीफ को
یہ ملک چھوڑ کر کیوں جانا پڑا ہے. آج ارشد صاحب کی والدہ نے ARY سے گفتگو کی اور انہوں نے ایک سوال پوچھا جو شاید یہ جوڈیشل کمیشن اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرے اور ملے یا نہ ملے, لیکن یہ سوال ہم ان کی والدہ کا آپ کو سنائی دیتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے حکومت وقت سے. My request, he has written a letter to you. What action was taken? اس نے خط لکھا, اچھا لمبا خط لکھا. میں نے اس کے خط کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا کہ دیکھو یہ ان کی کنسرنز ہیں, تو سیکیورٹی کے حوالے سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جرنلسٹ کا. تو پرائم منسٹر صاحب سے کوئی اس کے بعد بات نہیں ہوئی, مگر یہ کہ مجھے کمیونیکیٹ یہ کیا گیا کہ جرنلسٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے تفکر ہے حکومت. مگر میرے بھائی کے ساتھ تو ہو گیا نا واقعہ. حکومت میں کیا فکر تھی ہمیں کوئی ویزیبلی نظر نہیں آیا. ہم نے پھر بھی دیکھا کہ ارشد جو ہے وہ ضمانتیں کراتا پھر رہا تھا اور اس کے بعد اس کو ملک سے جانا پڑا. رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کے وہ ایئرپورٹ سے گیا. ارشد صاحب کی بیٹی ARY سے گفتگو, ادھر جب وہیں بیٹھی گفتگو ساری ہو رہی تھی, آپ کو بتائیں کہ یہ فیملی کی کنسینٹ سے گفتگو ہوئی ہے اور ہم ان کی مرضی سے یہ نشر کر رہے ہیں. انہوں نے ARY کو خود اپنی مرضی سے اپنا یہ ورژن ریکارڈ کرایا ہے. انہوں نے بھی ایک سوال پوچھا صدر صاحب سے کہ میرے والد صاحب کو کس نے ملک سے باہر جانے پہ مجبور کیا تھا. کتنا بتا سکتے ہیں ہمیں کہ انہیں یہاں سے بھیجنے پہ کس نے مجبور کیا, یہاں سے نکلنے پہ؟ یہ بیٹا یہ مجھے میرا خیال سے ایک کمیشن جو بنا, میرے خیال سے جوڈیشری بھی ایک کمیشن بنانے کے لیے اس کے پاس درخواست ہے. جوڈیشری جب کمیشن بنائے گی تو پتہ چلے گا ان سب چیزوں کے حوالے سے کہ کیا ہوا. اور جوڈیشری سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ساری اچھی فیئرلی تحقیقات ہو جائیں گی. سے ایک درخواست ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن بنائے اس کی پبلک ہیئرنگز کریں, کیونکہ ہمیں کسی اور سے انصاف کی امید ہے نہیں. لوگ بہترین فیصلہ کریں گے, لوگوں کو پتہ ہے کہ کون حق پہ اور کون غلط ہے. آپ جو کمیشن بنے گی اس کو پبلک رکھیں تاکہ لوگ فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایک ماں کا سوال کہ جو خط لکھا تھا میرے بیٹے نے, اس پہ آپ نے کیا کیا, اس کا جواب آپ نے دیکھ لیا. صدر صاحب نے کہا کہ حکومت نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی فکر ہے. ایک بیٹی کا سوال کہ کیا ہمیں کبھی پتہ چل سکے گا کہ اس ملک میں ارشد جیسے لوگوں کو ملک چھوڑ کے کیوں جانا پڑا, اور کیا پبلک ہیئرنگ کر سکتے ہیں اس کمیشن کی. اس کے بارے میں صدر صاحب نے کہا کہ یہ جوڈیشل کمیشن میں ہم کوشش کریں گے اس سوال کا جواب دینے. اس بچی نے کہا کہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے, ہمیں اعتبار نہیں ہے. کینیا کا اپنا میڈیا اس جو پولیس مقابلے کے حوالے سے جو بات کر رہا ہے وہ اہم سوال, چونکہ آبویسلی ان کے پاس انفارمیشن موجود ہے. ہم یہاں سے بیٹھ کر بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں وہاں کے صحافیوں کے اوپر اور اس کی بیسس پہ ہم اپنا جو ہے اسیسمنٹس کر رہے ہیں. کینیا کے میڈیا نے ارشد صاحب کو گولی مارنے کے جو فیک انکاؤنٹر کے حوالے سے کیا سوالات پوچھے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیجئے. Did the police attempt to stop the vehicle and did the occupants defy the orders? Why did the police open fire and yet the occupants were not shooting at them? Why did the police not shoot at the vehicle's tires to immobilize it instead of lethal force? Why did the police aim at the passenger and not the driver? Why did the police open fire and yet there was a child allegedly on board the vehicle that was reportedly carjacked? If the vehicle was common on that road, then what caused the mistaken identity? How did the police confuse a KDJ 200M and a KDJ 700F? What was the color and model of the vehicle that was carjacked? اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کینیا کے اخبار نے آج رپورٹ کیا ہے, وہاں پہ جو ہماری پاکستانی ہائی کمشنر سعیدہ ثقلین صاحبہ ہیں, ان نے جب گفتگو کی میڈیا سے تو انہوں نے پولیس کا جو بیان ہے جو کہ فلاڈ ہے, جس کو خود کینیا کے اپنا میڈیا کویسچن کر رہا ہے, اس کو منوان مانتے ہوئے کہا. اور میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں کہ انہوں نے کیا بات اس میڈیا سے کہی. وہ کہتی ہیں جی کہ ارشد شریف صاحب کینیا میں تھے کیونکہ یہ جو ان کو پولیٹیکل پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا تھا. یہ کہتی ہیں وہ بالکل غلط بات ہے. وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں ایسا کچھ. وہ ڈینائی کر دیا انہوں نے اس کلیم کو کہ وہ کینیا میں ایکچولی کیوں تھے. انہوں نے کہا کوئی پولیٹیکل پرسیکیوشن نہیں ہے. آگے جا کے وہ کہتی ہے کہ وہ تو ہالیڈے پہ تھے, سبحان اللہ, اور وزٹر ویزا پہ تھے, اور وہ کہتے ہیں اگر وہ بھاگ رہے ہوتے تو پھر ان کو ویزا نہ مل رہا ہوتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں ہمارے ویزا کے کینیا کے اندر, اور وہ وہاں سے اپنے بلاگز کر رہے تھے, سب کچھ کام کر رہے تھے, وہ بھاگ تو نہیں رہے تھے. تو وہ ہالیڈے پہ تھی جی. اصل میں ہماری جو وہاں پہ ایمبیسی کا یہ موقف ہے, جبکہ کینین میڈیا جو ہے وہ مختلف بات کر رہا ہے. وہ پولیس کے ورژن کے اندر بار بار
जो फ्लॉज हैं उनको हाईलाइट कर रहा है। फिर आगे जाके वो कहते हैं जी कि पोस्टमार्टम हो चुका है और हम जो समझते हैं कि पुलिस जो कह रही है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है और ये एक मिसहैप हुआ है। ये वहाँ पर जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर साहिबा हैं उनका ये वर्जन है अरशद शरीफ साहब की किनिया में मौजूदगी और इस केस की पुलिस के वर्जन के हवाले से। वहीं से जो सारी रिपोर्ट्स आनी उसके बेसिस पे आगे जुडिशल कमीशन तहकीकात करेगा। अब जब अगर आपका अपने मुल्क के नुमाइंदे वहाँ समझते हो कि कोई फाउल प्ले नहीं है, लेकिन वहाँ मीडिया बार बार कह रहा हो कि जी नहीं फाउल प्ले है, इतने मुतजाद बयानात के बाद बहुत सारे सवालात उठते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब जो सदर फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगी इस बात से, ये इमरान खान साहब ने भी तकरीर के अंदर आज जिक्र किया कि अरशद शरीफ साहब के हवाले से उनको खबर थी, उन्होंने कई दफ़ा अरशद को खुद बताया कि आपको मुल्क छोड़ के चला जाना चाहिए है, और खान साहब को ये एक जो सिक्योरिटी थ्रेट था या जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खदशा था कि अरशद को कहीं कत्ल ना कर दिया जाए। अच्छा, अब इसको स्पिन किया जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि आप कहा जा रहा है कि उस जुडिशल कमीशन के अंदर खान साहब से सवालात का आगाज करना चाहिए कि उन्हें ये बात कैसे पता थी, और शामिल तफ्तीश इमरान खान साहब को भी करना चाहिए। सबसे पहले तो उस पर रिस्पॉन्ड कर दें, और जरा ये जो इंटरेक्शन थी जिसमें खान साहब को ये कैसे पता चला, क्यों पता चला, इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें। मेरा ख्याल है खान साहब को तो ना ही बुलाएं, अगर बुलाएंगे तो फिर काफी सारे जो तल्ख चीजें हैं वो आ जाएंगी सामने। और ये जो अरशद शरीफ साहब की इंफॉर्मेशन का मामला है, जहाँ तक तो आपको इल्म होगा कि सबसे पहले केपी जो स्पेशल ब्रांच है उसने टिप ऑफ किया था, और केपी की जो स्पेशल ब्रांच है उसने ये बताया था कि ये आपको खदशा है, और एक टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनके ऊपर, क्योंकि केपी ने एक बहुत बड़ी लंबी वॉर लड़ी है, वॉर ऑन टेरर, तो उनका तजुर्बा ज़्यादा है, वहाँ के ज़्यादा इंक्रेस्ट ज़्यादा बेहतर है, तो सबसे पहले जो है इसीलिए वो बता पाए थे। और खान साहब ने अगर ये कहा है कि उन्होंने कन्वे किया था तो डेफिनेटली उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। ये जो जुडिशल कमीशन आज तश्कील दे रहा है फवाद साहब, ये इससे आपकी क्या तवक्कुआत है, क्योंकि आप मुझे मालूम है एक वकील भी हैं, एक तो उसकी हैयत क्या होगी ये अभी हम देखते हैं कि उसमें किस किस को शामिल किया जाएगा, लेकिन खैर हमें तो सबसे पहले सवाल नीयत के ऊपर है। मैं देख रही थी जो वहाँ के पाकिस्तानी डिप्लोमेट हैं केनिया के अंदर, वो तो पुलिस की वर्जन को मानकर दुरुस्त उन्होंने बयान दे दिया कि मिसहैप ही लगता है। जो तहकीकात होनी है वो तो वहाँ से आई हुई रिपोर्ट के बेसिस पर ही होनी है। मुझे तो यही पे शक हो गया कि भाई ये क्या इस पे तहकीकात हो। इस पे दो वर्जन्स चल रहे हैं। एक वर्जन तो ये चल रहा है कि देखें, ये चूंकि जिस तरह से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दो मुल्कों के माबैन मामला है, तो एक इंटरनेशनल कमीशन जो है वो उसकी तश्कील होनी चाहिए, और दूसरा ज़ाहिर है कि हम कह रहे हैं हमारा होना चाहिए। लेकिन मुझे ये चीज़ अभी मुझे क्लियर नहीं है कि ये जो हम जुडिशल कमीशन कह रहे हैं ये क्या करेगा। वे बायलैटरल कमीशन होगा, क्योंकि जो ये जो शहादत हुई है या असैसिनेशन हुई है ये तो कीनिया में हुई है, तो सवाल ये है कि ये जो कमीशन है यो यहाँ तक तो बता सकता है कि अरशद शरीफ को किसने फोर्स किया पाकिस्तान से बाहर जाने के ऊपर, यहाँ तक तो तहकीकात पाकिस्तान में हो सकती है। लेकिन उसके बाद ये कि वो दुबई उन्हें छोड़ने पे किसने मजबूर किया, कैसे गए। आज सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा आ रहा है कि बिलावल भुट्टो का लेटर है यूएई गवर्नमेंट को, मुझे नहीं पता सही है या गलत है। पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं ऐसा कोई लेटर है नहीं, वो इस बात की तरदीद करते हैं। सही है। अब देखिए ना, ये चीजें हैं जिसके ऊपर एक तहकीकात की जरूरत है, और उसके बाद जब वो कीनिया पहुंचे हैं तो फिर तीसरा हिस्सा शुरू होता है। सो मेरे ख्याल में तो ये एक ट्राइलेटरल जो है वो मामला है जिसमें दुबई शामिल है, यानी यूएई शामिल है, पाकिस्तान शामिल है और कीनिया शामिल है। तो ये एक हम अपना कमीशन अंदरूनी बना के उसमें कैसे फैक्ट सारे जो हैं वो क्लियर आएंगे। लेकिन बहरहाल टू स्टार्ट विद अगर इतना पता चल जाए कि उन्हें बाहर किसने भेजा और कैसे उनके ऊपर दबाव डाला गया। उनके ऊपर आपको याद होगा 16 तो FIR जी बिल्कुल मौजूदा हुकूमत की तरफ से, और उनके दिन तो रोजाना तकरीबन जो है वो हाई कोर्ट में ही गुजर रहे थे। उनके दोस्त जो बैरिस्टर शोएब हैं, फैसल जा रहे थे, शोएब जा रहे थे, और जो हमारे लॉयर्स हैं
ان کے ساتھ وہ روز ہی انگیجمنٹ ہو رہی تھی اور وہ کر رہے تھے. سو ایک تو ظاہر ہے کہ حکومت کی جو ایک فسٹ جو ایک حکومت کا ایک جو ایک تدبیر تھی ان کے اوپر جو تھا وہ تو تھا ہی, اس کے اوپر تو کوئی تحقیقات کی بھی ضرورت نہیں نا, وہ تو سامنے لیکن اس کے بعد جس طریقے سے ان کو قتل کی دھمکی آئی اور وہ پھر یہاں سے انہیں جانا پڑا, اور پھر ان کو کس طرح سے دبئی سے فورس کیا گیا کہ وہ وہاں سے بھی چلے جائیں, اور اٹس ویری انفارچونیٹ کہ انہوں نے اتنا وہ اس طرح کا. صحیح بات ہے. سو ابھی جو کمیشن بنا ہے چوئی صاحب, دیکھیں نا اس میں تو ایشو یہ ہے کہ جس حکومت کے اندر ارشد صاحب بتاتے رہے کہ مجھے تھریٹس ہیں, وہ ان پہ بغاوت کے مقدمے حکومت ہی کرتی رہی. سو یہ تو اپنے خط کے اندر بھی وہ جو لکھ کر چلے گئے, یہ تو پھر کیا اپنی ہی حکومت کے بارے میں تحقیق کریں گے, کیونکہ یہ تو ساری پبلک انفارمیشن ہے, اس میں یہ کوئی نیا ایسپیکٹ وہ کیا نکالیں گے؟ ایک شخص جو اپنا خط لکھ کر صدر کو بھیجتا ہے, صدر آگے وزیر اعظم کو بھیجتا ہے, اس کا مطلب کہ حکومت کے علم میں تو یہ 14-15 جولائی سے بات تھی. اب یہ تحقیق شروع کہاں سے ہوگی اور کس کے خلاف ہوگی, اور یہ کیا مینڈیٹ ہوگا, اس پر امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ دیکھیے ہمارا چونکہ جوڈیشل کمیشنز کا اور ان کا کوئی تجربہ اچھا نہیں رہا, سو فرینکلی ہمارے ہاں جو کمیشنز کی رپورٹس ہیں ان کا تجربہ تو اچھا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی ڈیپینڈ کرتا ہے کون کمیشن میں نامینیٹ ہوتا ہے, نمبر 1. لیکن اگر نامینیٹ بھی ہو جائے تو یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ چونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کی ایک جو ود ان پاکستان تو وہ تحقیقات سمجھ آتی ہیں, جو پاکستان سے باہر وہ تحقیقات کیسے کریں گے. سو اس کے لیے تو بہرحال جو ہے ایک اقوام متحدہ کو جو ہے وہ حکومت کو کہنا پڑے گا, اور ایک انٹرنیشنل کمیشن جو ہے اس کی اس میں جو ہے وہ ہمیں بات کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ جو موجود کمیشن ہے اس کے حوالے سے بہت سارے اس کے دائرہ کار کے بارے میں سوالات ہیں, بہت سارے حوالے سے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں, اور جو ماضی کے کمیشنز کے ہمارے سامنے آج تک رپورٹس نہ سامنے آئی ہیں, اور اگر آ بھی گئیں تو ان میں کس حد تک عمل درآمد ہوا. تو یہ 75 سال کی ہماری جو ہسٹری کے بیسس پر بھی جو موجودہ کمیشن ہے, جو موجودہ تحقیقات ہیں, اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں. جب ہم بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, تو یہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے, اور جو آج عمران خان صاحب لانگ مارچ فائنلی اناؤنس کر دیا ہے انہوں نے, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ صحافیوں کا ایک پینل ہوگا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اور آپ کو بتائیں کہ پی ایف یو جے اور باقی صحافتی تنظیمیں اس ایشو کے اوپر کراس دا بورڈ مطالبہ کر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ارشد شریف کا قتل ایک صحافی کا نہیں ہے, پاکستانی صحافت کا یہ قتل ہے. تحقیقات کے لیے آزادی صحافت, انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور پی ایف یو جے پر مشتمل آزادانہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن قائم کیا جائے. تو صحافی برادری یہ چاہتی ہے. جوڈیشل کمیشن حکومت نے اناؤنس کر دیا ہے. ہمارے ملک میں جوڈیشل کمیشنز کی فائنڈنگز کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کبھی وہ منظر عام پہ آتی نہیں ہیں, اگر آ جائیں لیک ہو جائیں ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے, نہیں ہوتا. خود ارشد کی فیملی نے آن کیمرہ کہہ دیا کہ بہت کم ٹرسٹ ہے ان کو اس سسٹم کے اوپر. ہمارے ساتھ محمد مالک صاحب سینئر تجزیہ کار موجود ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ افضل بٹ صاحب صدر پی ایف یو جے بھی ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. بٹ صاحب آپ سے میں اس لیے آغاز کرتی ہوں کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے بارے میں کہا یہ ہے کہ جی اس کو ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہیں وہ کریں گے, پھر اس میں کس کو شامل کیا جاتا ہے یہ سب کچھ دیکھتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, کیا مطمئن ہے صحافی برادری سے؟ دیکھیں ہم نے جو مطالبہ کیا تھا بڑے وکلاء سے مشورے کے بعد یہ کیا تھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن ادھر بنا رہے ہیں, آپ کسی کینیا کے بندے کو اپنے پاس کیسے بلا سکتے ہیں؟ اس کے پاس کیا پاورز ہوگی کہ وہ شوٹر کو بلا سکتے ہیں, وہ کسی ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں, کسی کو آئی جی کو طلب کر سکتے ہیں. تو اس پہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہی بننا چاہیے تھا کہ وہ ہم بنا دیتے اور وہ کینیا چلا جاتا. کہ آپ کینیا کے کسی, ہماری کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے کینیا کنٹری ٹو کنٹری کہ ہمارا کوئی اس طرح کا کوئی تبادلے کا, انفارمیشن کے تبادلے کا کوئی ان کے ساتھ کوئی ایم او یو ہو, کوئی ایگریمنٹ ہو, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے یہ مختلف وکلاء سے, سینئر جرنلسٹوں سے مشورہ کیا, تو انہوں نے کہا یار آپ اگر فیکٹ فائنڈنگ کے لیے تو جا سکتے ہیں کہ آپ ایکسیس مانگ سکتے ہیں کینیا کی گورنمنٹ سے کہہ کر, پولیس سے مانگ سکتے ہیں, ڈاکٹر سے مانگ سکتے ہیں, جس محلے میں وہ رہتا تھا وہاں پر جا سکتے ہیں, تاکہ آپ وہ فیکٹ اکٹھے کر کے یہاں آ کر قوم کو بتا سکتے ہیں. جوڈیشل کمیشن اگر صرف پاکستان کے اندر کا ایشو ہو تو جوڈیشل کمیشن
بہت اچھی بات ہے. سر یہ تو خود حکومت کے خلاف ہی چارج شیٹ ہے نا, یہ تو پھر وزیر اعظم صاحب جواب کہ دیں. اگر جوڈیشل کمیشن یہاں بن گیا ہے تو اس جوڈیشل کمیشن کی وہاں کیا پاور ہوگی کینیا کی گورنمنٹ کے سامنے؟ ٹھیک ہے کہ کیا کینیا کی گورنمنٹ جو ہے وہ پابند ہے ان کا کوئی سرکاری ملازم ہمارے جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش ہونے کو, یا ہمارا جوڈیشل کمیشن ادھر جاتا ہے تو اس کو وہ کیا ٹریٹ کریں گے؟ تو ہمارا یہ تھا کہ جب آپ اس میں اگر آپ ایسا فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائیں گے تو پوری دنیا میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ہو نہیں سکا. بٹ صاحب ابھی ہم نے شروع میں بھی دکھایا مالک صاحب کہ کینیا ہمارا فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جائے گا نہیں. ہماری جو سول وہاں پر سورس آف انفارمیشن یا ریپرزنٹیشن ہے وہ ہماری جو پاکستانی ہائی کمشنر صاحبہ ہیں سیدہ ثقلین ان کا نام ہے. کینیا کے اخبار سے یہ میں نے سٹوری اٹھائی ہے جہاں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مس ہیپ تھا, مسٹیکن آئیڈینٹی تھی. ارشد صاحب تو وہاں پہ ہالیڈے کر رہے تھے, وہ تو کوئی نہیں کہیں سے بھاگ رہے تھے, کوئی ان کی پرسیکیوشن ملک میں نہیں ہو رہی تھی. 1 ممبر کمیشن مل گیا نا آپ کو جوڈیشل کمیشن آپ کا مل گیا 1 ممبر, اس کا نام ہے سیدہ ثقلین صاحبہ. یہ جو آپ نے نیوز آئٹم ابھی شیئر کی میں پڑھ رہا ہوں, کمال ہے, اس میں لاجک بھی دی ہوئی ہے. If he was on the run, he would not have gotten the visa. اور وہ تو he was doing his blogs and everything, not on the run. ان کو شاید پتا نہیں ہے کہ آپ بلاگس کر سکتے ہیں on the run, بلکہ آپ on the run بلاگس ہی کرتے ہیں جب آپ کا مین ٹیلی ویژن پروگرام بند کر دیا جائے اور آپ اپنے چینل پہ نہ آ سکیں. پھر آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے کہ اپنے ویلاگس کریں, بلاگس کریں. آئی ایم شاکڈ کہ یہ جتنی اپولوجیٹک اسٹیٹمنٹ ہے. اور جہاں تک یہ کمیشن کی بات ہے, دیکھیں فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بھی اگر ہوگا تو اس کو ان کی گورنمنٹ کی کوآپریشن کے ساتھ ہی ہوگا, ورنہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن از آلسو ایز گڈ ایز اے جوڈیشل کمیشن. ہیونگ سیڈ دیٹ, 2 چیزیں میں بار بار ایمفسائز کرتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتا ہو. دنیا کی کرپٹ ترین پولیس میں سے کینین پولیس کی رینکنگ ہے. اس کا ریکارڈ ساؤتھ افریقہ سے زیادہ برا ہے ان ٹرمز آف پیڈ اسیسینیشنز, پیسے لے کے بندے مارنے کے لیے. کاروباری حریف مارتے ہیں, یہ پولیٹیشنز کو مارتے ہیں پیسے لے کے. ایک سٹڈی آئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں جتنے گینگ ممبرز نے لوگ مارے ہیں اس سے زیادہ کینین پولیس نے مارے ہیں اسٹیجڈ ان کے اندر. ہسٹری ان کی بھری ہوئی ہے. ابھی بھی ایک کیس چل رہا ہے جس میں 2 انڈین نیشنل سے ڈرائیور کے ساتھ, ان کو بھی ان کے ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس کے جو ڈسبینڈ ہو گیا اس کے آفیسرز اس میں مقدمہ. یہ تو ہے وہاں کی صورتحال. سو ہمیں یہ نہ بتائیں کہ جی کینین پولیس لگتا ہے جیسے کہ برٹش پولیس کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا مجھے ایک اور بات وہ جیسے تعجب ہونا مالک صاحب, وہ یہ تھا کہ یوزلی جب پولیس مقابلہ ہونا, ایٹ لیسٹ ہم نے تو یہ دیکھا ہے پولیس کلیم نہیں کرتی, وہ ادھر ادھر ڈال کے ایویڈنس رائٹ لیفٹ کر دے. ادھر وہ ایکچولی مان رہے ہیں کہ یہ ہم سے ہوا. یہ بڑا ایک انیوژل. آپ نے کل ٹویٹس دیکھے جو کینین جرنلسٹ کے ہیں, جسٹ میں وہ یہ کہتے ہیں یار ہم تو آج تک سمجھتے تھے صرف آپ لوکل جرنلسٹ کو مارتے ہیں, اب آپ فورن جرنلسٹ کو بھی مارنا شروع ہو گئے ہیں. وہ جو ناکے کی جگہ بتا رہے ہیں, میں نہیں کہ نیوز کلپنگ سے بات کر رہا ہوں, وہ چوکی سے 8 کلومیٹر دور تھا. ان کے ٹیلی ویژن کی رپورٹ چلی کہ یہ جو گاڑی ہے یہ بندوں کا وہاں اونڈ ہے, فارم ہے جہاں جاتے تھے, نیٹ شوٹنگ پریکٹس بھی تھی, یہ گاڑی وہاں بہت آتی جاتی تھی. سو اٹ واز ناٹ اے اسٹرینج کار ان دی ایریا آلسو. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سیٹ اپ. میرا خیال ہے اگر کمیشن یہاں بننا ہے چھوڑ دیں. آج آرمی کا بھی ایک لیٹر گیا ہے کہ جی اس پہ آپ کمیشن بنائے اور ان سے یہ بھی پتا کریں کہ پاکستان سے کوئی چھوڑا ہے. میرا خیال ہے کھرا آپ کو ملے گا. ہمیں صرف یہ کمیشن پر چھوڑ دے ساری باتیں, ہمیں کمیشن یہ بتا دے پتا کر کے کہ یو اے ای سے نکالنے کے لیے کس نے دباؤ ڈالا. ایز سمپل ایز دیٹ. بیکاز نہ یو اے ای سے نکلتا نہ اس کے ساتھ یہ ہوتا. سو ہمیں اتنا کمیشن اسٹیبلش کر دے. اور ایک چیز کا جو مجھے خوف ہے, جو کمیشن یا جو مرضی فیکٹ فائنڈنگ جو بھی ہے, ہمیں ایک چیز ڈھونڈ دیں. مجھے یقین ہے, آئی ہیو دس فیئر کہ اس کے فونز نہیں ملیں گے. اس کے فونز آر دا ٹریجر ٹروف جس میں ہسٹری ہے, میسیجز کی, فونز کی, کالز کی. آپ دیکھیے گا جو مجھے خطرہ ہے کہ پتہ لگے گا کہ جائے واردات سے فون گم گیا, ارشد کے فون نہیں مل رہے. ہمیں فون مل جائیں, ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ کس نے یہ کہا ہے کہ یو اے ای سے نکالنے کا پریشر کس کا تھا. زیادہ سوال نہ بتائیں, ہمیں ایک ہی سمپل سوال ہے جو ہم سامنے میرے خیال عامر متین صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. عامر صاحب کے جو یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے, آپ سے اس کو کس سوال کا جواب چاہیے ہے, آپ کو اس سے کس سوال کا جواب چاہیے؟ مالک صاحب نے تو کہہ دیا, ہمیں بس یہ بتا دیں کہ وہ دبئی کیوں چھوڑنا پڑا ارشد کو. آپ کس ایک سوال. میں مالک صاحب کی بات سن رہا تھا, انہوں نے جو کہا ہے کہ کینیا میں ہماری جو ریسٹرکشن جو ہے فیکٹ فائنڈنگ کی جو پرابلمز وہاں آئیں گی, اس کا ایک بڑا ایزی سولوشن ہے. اور وہ سولوشن یہ ہے کہ ابھی آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے
انہوں نے بھی کہا ہے جی اس کی جوڈیشل کمیشن اس کی انکوائری ہونی چاہیے. ساتھ میں اقوام متحدہ کے افسران نے بھی ابھی یہ کہا ہے کہ اس کی یو این انکوائری ہونی چاہیے. جب یو این انکوائری آ جاتی ہے تو ان کے پاس ہم تمام کینیا نے بھی اور ہم نے بھی تو ہم کے ملکوں نے پروٹوکول سائن کی ہوتی ہیں تو ان کے پاس ایک مینڈیٹ ہے تو وہ انڈیپینڈنٹلی آ کے ہر ایک کو بلا بھی سکتے ہیں, پوچھ بھی سکتے ہیں, اور واقعی کینین گورنمنٹ پہ ڈپینڈ نہیں کیا جا سکتا. اور وہاں کا جس طرح مالک صاحب نے کہا بہت ہی دنیا میں بدنام ترین پولیس اور جوڈیشل سسٹم ہے, ان پہ نہیں ریلائی کرتا. باقی آج ہم پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں مالک نے بالکل کہا کہ انہوں نے کہا جی یہ پتا کرنا چاہتے ہیں کہ جی وہ یہاں سے بھاگا کیوں, کس نے بھگایا. وہ تو ہم سب کو پتا ہے, 25 دوست ہیں اس کے جن کو وہ فون کر کے کہتا تھا کہ یار ہم سب کو پتا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے. وہ تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے پوچھنے والا. اصل مالک صاحب نے کہا کوشچن یہ ہے کہ وہاں پہ دبئی کے اندر جو ہے وہ ہمارے اپنے آپ کے ہمارے کامن معتبر دوست ہیں, میں نام نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ انہوں نے اجازت نہیں دی. اس وہ فون پہ تھے جب نیچے افسران آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے 48 آورز کے اندر جو ہے نا یہاں سے نکلیں. تو وہ کس کا پریشر تھا, کس نے کیا, تو سب سے پہلے تو وہ ہیں. مگر یہاں میں ضرور کہوں گا جو بھی جوڈیشل کمیشن بنائے یہاں بڑے بنتے ہیں یہ آئی واش نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہماری صحافتی میں تنظیمیں نہیں کہہ رہا ہوں, ہماری تنظیموں کے اندر بھی بڑی لڑائیاں اور وہاں بھی کوئی بڑے کنٹروورشل لوگ کئی دفعہ آ جاتے ہیں. معتبر صحافی اس کے اندر ڈالنے چاہیے جن کے اوپر سب کا کنسنسس ہو. 5-6 لوگ وہاں پہ ہمارے بھی بیٹھے ہوں. یہ ہمارا نقصان ہوا ہے, باقی سب کا تو نقصان ہوا ہے پر ہماری کمیونٹی کا نقصان ہے. تو جو بھی جوڈیشل کمیشن بنے اس میں بے شک جج بھی آئیں, جرنیل بھی آئیں, تو جس میں آنا ہے آ جائیں. ہمیں بس اس سوال کا جواب ڈھونڈ دیں. آپ کا بھی میرا خیال ہے وہی سوال ہے کہ ارشد کو دبئی کس کے پریشر پہ چھوڑ کے جانا پڑا. سو آپ کا بھی اس میں اگریمنٹ ہے. یہ جو ہم غصہ دیکھ رہے ہیں اکراس دا بورڈ, ایکچولی بہت سارے لوگ جو ارشد کی صحافت سے اگری بھی نہیں کرتے تھے لیکن اس وقت بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے. صرف ایک شخص جس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کتنا غصہ ہے صحافتی برادری میں, وہ ہے مریم نواز صاحبہ. انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا, آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا پارٹی کروں لیکن چلو اس میں ایک لیسن ہے مین کائنڈ کے لیے اور ہم سب کو وہ لیسن جو ہے نا وہ سیکھنا چاہیے. کافی لوگوں نے مشورہ دیا 2-3 گھنٹے کے بھی اس کو آپ ٹھیک کر لیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, ڈیلیٹ کر دیں. خیر وہ ٹویٹ ابھی تک ڈیلیٹ نہیں ہوئی. لندن میں فلیٹ سے یا آفس سے باہر نکلتے ہوئے مریم بی بی سے دوبارہ پوچھا گیا کہ آپ کی وہ جو بڑی کنٹروورسی ہے, بڑا اس پہ تنقید ہو رہی ہے, تو وہ ٹویٹ کے حوالے سے کامنٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں انہوں نے کس طرح یہ کامنٹ کیا. میڈم ارشد شریف کے حوالے سے آپ کی ٹویٹ پر کافی تنقید ہو رہی ہے, اس پر کچھ کہیں گے آپ؟ میڈم ارشد شریف کے حوالے سے آپ کی ٹویٹ پہ تنقید ہو رہی ہے, آپ کو لگتا نہیں نامناسب تھی ٹویٹ ہو؟ بٹ صاحب چونکہ آپ ہم تو کہیں گے تو لگے گا کہ جیسے ہم پارٹی ہیں, آپ خود بتا دیں یہ کیا. دیکھیں کسی بھی سیاستدان کو تو عام شہری کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی گھر میں ڈیڈ باڈی پڑی ہو. ہماری لوکل جو رسم و رواج ہیں, جو روایات ہیں, وہ بھی اپنے دشمن کے حوالے سے بھی یہ کہتے ہیں کہ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے سجنا میں مر جانا. تو ایک پولیٹیکل لیڈر کو تو یہ کسی طرح زیب نہیں دیتا. ہم باضابطہ طور پہ ان سے یہ کہتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سے پوری جو ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے ان کے زخموں پہ نمک پاشی ہوئی ہے. پاکستان کا بھر کا وہ جرنلسٹ جو ارشد شریف کے سوگ میں ہے 2-3 دن سے, اور وہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس ایشو میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوں گی, تاہم کہ ہم قافلوں تک پہنچ چکے. اس حوالے سے مریم نواز شریف کو یہ ٹویٹ اپنا واپس لینا چاہیے. ان کے اس ٹویٹ کی وجہ سے ہم سب لوگ دکھی ہیں. دکھ ارشد کا بھی تھا لیکن اس ٹویٹ کا زیادہ ہوا ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پر. سر وہ مستقبل کی وزیر اعظم اس کو ان کی پارٹی کہتی ہے, ہماری مستقبل کی وزیر اعظم ہے PMLN کی. سو یہ بھی آپ تو جتنے بڑے آپ پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں اتنا آپ کا دل ہونا چاہیے, اتنا بڑا آپ کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. شاید بہت زیادہ ہے. اچھا یہ تو ارشد نے بہت ٹکا کے جو ہے تنقید کی ہے PMLN کے اوپر. پیناما کیس دیکھ لیں, شہباز صاحب کا TT کیس, اس میں تو کوئی دو رائے ہیں. لیکن جہاں فیملی کے ایشوز تھے, جہاں پہ کلثوم بی بی کی طبیعت کا معاملہ تھا, مریم بی بی کی طبیعت کا معاملہ تھا, ادھر آپ کو ارشد کی ٹائم لائن سے بھی ٹویٹس دکھانا چاہتے ہیں جہاں پہ انہوں نے بی بی کلثوم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہا کہ بھائی میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی صحت ٹھیک ہو جائے. پھر انہوں نے مریم صاحبہ کے حوالے سے بھی کہا کہ جب ان کی کوئی علاج کا معاملہ تھا کہ کوئک ریکوری ہو جائے. سو پرسنلی یہ پرسپیکٹو شریف خاندان کے حوالے سے ارشد ٹویٹ کرتا تھا. ہاں جو پروفیشنلی اس کا اپنے کنوکشنز تھیں اس پہ کوئی کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ بھائی ان کی کنوکشنز تھی کہ شریف خاندان کو اپنے جواب دینا چاہیے اکاؤنٹس کا. سو مالک صاحب
غصہ بہت زیادہ ہے کہ وی کانٹ سی بیونڈ دس. میں نے اپنے پروگرام میں شو میں اس پہ بڑی بات کی ہے کبھی سخت الفاظ استعمال ہوئے. میں نے زندگی میں کبھی پرسنل ریمارک نہیں دیا, نہ عمران خان پہ, نہ میاں صاحب پہ, نہ مریم پہ, کسی پہ. بٹ ٹوڈے آئی واز فورسڈ, کیونکہ میرے خیال میں بڑا ہی شیم فل ٹویٹ تھا. وہ کوئی آدمی ہے چودھری ڈیک کے کیٹ جس نے پہلے چلایا, وہ بھی لکھ رہا ہے میں کہنا نہیں چاہتا مگر یہ بھی کہہ رہی ہے میں کہنا نہیں چاہتی مگر میں کہوں گی ضرور. اور آپ اس چیز کو کر رہے ہیں, مطلب کہ ایگزیکٹلی کچھ سوشل گریسز ہوتی ہیں, ہر چیز پالیٹکس اس طرح کی نہیں ہوتی. اور مجھے تو ابھی تک خیر اشرف کے مرڈر کی سمجھ نہیں آتی, کون سا اس نے انقلاب کر دیا تھا, کیا آسمان اوپر نیچے کر دیا تھا, کیا قیامت لے آیا تھا کہ یو کلڈ ہم. اس کے بعد اب وہ گزر گیا, اس کے بعد یہ جو بیہیویئرس ہیں, مطلب یار اگر آپ نے بڑے عہدوں پہ آنا ہے زندگی میں تو پھر کم از کم پیٹینس ختم کریں اپنی زندگی میں سے, دل بڑے کریں. پیٹینس اینڈ گریٹنس دے ڈونٹ گو ٹوگیدر, یہ کانٹرڈکشنز ہیں, یہ نہیں ہوتا. اب میں اس پہ کیا ہم اس پہ بات کریں, اس پہ بات کرتے بعد میں ان کو چانس بھی دیا گیا کہ انہوں نے کہا نہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ دونوں کا. خان صاحب نے اپنے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, جمعے کو اس کا آغاز ہوگا, لیکن ہمارے نزدیک آج ارشد شریف کی سٹوری اور اس کا فالو اپ زیادہ اہم ایشو تھا اور ہم نے اس پہ بات کی. ابھی ہم بریک پہ جائیں گے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو ایک دلچسپ ہم ایک چھوٹا سا مونٹاج دکھائیں گے. شعر و شاعری کا بڑا لگاؤ تھا ارشد شریف کو, تو انہی کی جو مختلف ہم نے ٹیلی ویژن اپیرنس کے اندر جو وہ شعر جس طرح سے پڑھتے تھے ٹرانسمیشنز میں, اس سے ایک گلدستہ جمع کی. بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.